किताबी रंग भरने के लिए है इल्म तहज़ीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीम अलिफ शेख मुआविन मुअल्लिम ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ज़िला उस्मानाबाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात की किताब से सबक नंबर 12 जिसका उन्वान है जादूगरों का इलेक्शन, जिसके मुसन्निफ़ हैं कृष्ण चंद्र। आइए कृष्ण चंद्र साहब का ये सबक जादूगरों का इलेक्शन आज हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम सबक का मतन लफ्ज़ ब लफ्ज़ हाजिर करें, पहली बात और जान पहचान के उन्वान से कुछ अर्ज़ किए देते हैं। एक ज़माने में बादशाह और राजा मुल्क पर हुकूमत किया करते थे, मगर अब राजाओं और बादशाहों का दौर ख़त्म हो गया है। अब आवाम ख़ुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं। ये नुमाइंदे मिलकर हुकूमत चलाते और आवाम के मसाइल हल करते हैं। नुमाइंदे चुनने के इस अमल को इंतखाब या इलेक्शन कहा जाता है। आवाम को चाहिए कि वो सोच समझकर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के ज़माने में लोग खुले मैदानों में जमा होते हैं, उम्मीदवार आवाम के सामने तकरीर करते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। अज़ीज़ तलबा, हम अच्छी तरह जानते हैं हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है और यहाँ हुकूमत का निज़ाम अपने चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए से चलाया जाता है। इसको जमहूरियत कहते हैं। लिहाजा जमहूरियत में हर शख्स को यह हक़ हासिल होता है कि वो हुकूमत का नुमाइंदा बनने के लिए इलेक्शन लड़े या उम्मीदवार की हैसियत से आवाम के सामने जाए, और आवाम अगर उसे पसंद करती है तो उसे वोट मिलते हैं और जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो नुमाइंदा मुंतखब होता है। तो इसी तरह की एक कहानी और इसी तरह का एक जो है सबक कृष्ण चंद्र साहब की एक किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए जान पहचान के उन्वान से कृष्ण चंद्र साहब का मुख्तसर सा तारुफ हम जान लेते हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू के अफसाना निगारों में एक इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। वो 23 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम पूंछ कश्मीर में हुई। 1934 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में MA किया। कुछ अरसे तक वो लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में खिदमत अंजाम देते रहे। 1969 में उन्हें पद्म भूषण का एजाज़ मिला। कृष्णचंद्र ने नावल, ड्रामे, मज़ामीन और अफसाने सभी कुछ लिखा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे। शिकस्त, हम वहशी हैं, हवाई किले, एक गधे की सरगुज़िश्त और उल्टा दरख्त वग़ैरह उनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। उनका इंतकाल 8 मार्च सन 1977 ईस्वी को मुंबई में हुआ। ज़ैल का सबक कृष्णचंद्र के नावल उल्टा दरख्त से लिया गया है, जिसमें जादूगरों को आवाम से वोट मांगते हुए दिखाया गया है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था मुख्तसर सा तारुफ कृष्ण चंद्र साहब का। आइए हम सबक का मतन हाजिर करते हैं। सामने बहुत से लोग रंग बिरंगी झंडियां हिलाते हुए जा रहे थे। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। मजमा जोर जोर से नारे लगा रहा था, इलाहद्दीन को वोट दो, इलाहद्दीन जिंदाबाद। मजमा नारे लगाता, झंडियां हिलाता शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा। यूसुफ ने देखा लोग भूखे नजर आ रहे हैं, उनके कपड़े बोसीदा और तार तार हैं, फिर भी वो खुश हैं। यूसुफ ने पूछा, भाई क्या माजरा है? एक आदमी ने हैरत से कहा, सारी दुनिया को मालूम है और तुम्हें मालूम नहीं? आज जादूगरों का इलेक्शन है। वो देखो सामने इलाहद्दीन अपना चराग हाथ में लिए इलेक्शन लड़ रहा है। यूसुफ ने देखा वाकई बड़े बड़े रंगारंग झंडों के दरमियान इलाहद्दीन खड़ा तकरीर कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी हूँ। मैं एक दर्जी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे दुख दर्द पहचानता हूँ। मुझे मालूम है तुम लोग भूखे हो, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, बच्चों के लिए तालीम नहीं है। पिछली हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मगर वो सोने के
دیو کی حکومت تھی۔ میں اپنے اس جادو کے چراغ کی مدد سے تمہارے لیے ہر طرح کے عیش کا سامان مہیا کروں گا۔ دیکھو میرے جادو کے چراغ کے کرش میں، یہ کہہ کر الہ الدین نے چراغ کو اپنی ہتھیلی سے رگڑا۔ فوراً ایک جن ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور کہنے لگا، الہ الدین کیا حکم ہے؟ الہ الدین نے کہا، میں شہر کے بے گھر لوگوں کے لیے عالیشان محل بنانا چاہتا ہوں، ذرا ایک محل تو لا کے دکھا دو۔ جن غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہی جن اپنے ہاتھ پر ایک عالیشان 7 منزلوں والا چمکتا ہوا محل لیے حاضر ہوا۔ لوگوں کی نگاہیں اس خوبصورت محل کی طرف کھنچتی چلی گئیں۔ محل کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھیں، محل کے اندر روشنیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں، خوبصورت قالین اور صوفے بچھے ہوئے تھے، میزوں پر طرح طرح کے پھل چنے ہوئے تھے، پلاؤ، متنجن، زردے، قورمے، طرح طرح کی سبزیاں، فالودے، فیرنیاں، شربت، آئس کریم گھومتی ہوئی میزوں پر رکھی ہوئی لوگوں کو نظر آ رہی تھیں۔ لوگوں کی رال ٹپکنے لگی۔ لاکھوں گلوں سے آواز آئی، الہ الدین کو ووٹ دو، الہ الدین زندہ باد، ایک ووٹ، ایک ملک، ایک الہ الدین، ایک چراغ۔ یکایک الہ الدین نے تالی بجائی۔ جن اپنے محل سمیت غائب ہو گیا۔ الہ الدین نے کہا، پہلے مجھے ووٹ دو، پھر یہ محل تمہیں ملے گا۔ لوگ دھڑا دھڑ ووٹ دینے کے لیے جانے لگے۔ عزیز طلباء، یہ جو 2 پیراگراف ہم نے یہاں پر پڑھے ہیں، اس کے اندر 3 بچوں کی جو بات بتائی گئی ہے جو گھومنے کے لیے نکلے ہیں۔ یوسف، موہن اور شہزادی، یہ لوگ جو ہے جب جا رہے تھے راستے سے تو انہوں نے ایک مجمع دیکھا جہاں پر بہت بھیڑ تھی اور رنگ برنگی جھنڈیاں ہلاتے ہوئے لوگ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور آوازیں آ رہی تھی نعروں کی، اور نعرے کیا تھے؟ الہ الدین کو ووٹ دو، الہ الدین زندہ باد۔ اور یہ مجمع نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈیاں ہلاتے ہوئے ایک چوک میں پہنچتا ہے، اور چوک میں جانے کے بعد یہ بچے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس آدمی نے حیرت سے جواب دیا کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ آج جادوگروں کا الیکشن ہے، اور تم ہیں کہ پوچھے جا رہے ہو کہ آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو مجمع تھا، یہ چوک میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ایک شخص جو الہ الدین نام کا شخص ہے، جو کہ ایک جادوگر ہے، اپنے ہاتھ میں چراغ لیے تقریر کر رہا ہے جھنڈیوں کے درمیان کھڑے ہو کر، اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اور بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں جو ہے ایک غریب درزی کا لڑکا ہوں، لہٰذا میں تمہارے دکھوں اور دردوں کو، تمہاری تکالیف کو، تمہاری پریشانیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک درزی کا لڑکا ہوں۔ لہٰذا میں آپ کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ پچھلی جو سرکاریں آئی تھیں، پچھلی جو حکومتیں بنی تھیں، انہوں نے تمہارے بارے میں یا تمہارے تعلق سے کوئی اچھا کام جو ہے انجام نہیں دیا، لہٰذا وہ حکومتیں ایسی تھیں جو سونے کے دیو تھے گویا، لہٰذا انہوں نے کچھ کام تو تمہارا کیا نہیں۔ اس بار میں الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں، اور اگر آپ مجھے ووٹ دے کر جتاتے ہو تو پھر میں تمہارے سارے عیش کے سامان مہیا کر سکتا ہوں۔ اب وہ کس طرح کر سکتا ہے یہ بھی اس نے بتایا کہ میرے پاس جو ہے ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کو اس نے جو ہے اپنی ہتھیلی پہ رگڑا، اور ہتھیلی پہ رگڑنے کے بعد ایک ہوا میں جن نمودار ہوا، اور اس جن نے کہا کہ الہ الدین کیا حکم ہے؟ الہ الدین نے کہا کہ میں شہر کے بے گھر لوگوں کے لیے عالیشان محل بنانا چاہتا ہوں، ذرا ایک محل تو لا کے دکھا دو۔ جن غائب ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے واپس آیا، اور اس کی ہتھیلی پر ایک محل رکھا ہوا تھا جو چمکتا دمکتا ہوا عالیشان محل تھا، اس کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی تھی، خوبصورت محل تھا۔ سارے کے سارے لوگ اس طرف لپک جاتے ہیں، اور کھڑکیوں کے اندر جھانکتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا تو اس کے اندر جو ہے جگمگ جگمگ کرتی ہوئی روشنیاں تھیں، قالین بچھے ہوئے تھے، صوفے بچھے ہوئے تھے، میزوں پر طرح طرح کے پھل اور پلاؤ، متنجن، زردے، طرح طرح کے کھانے جو ہے سجائے ہوئے تھے، اور سبزیاں تھیں، فالودے تھے، فیرنیاں تھیں، شربت تھے، آئس کریم تھے۔ یہ ساری چیزیں جب لوگوں نے دیکھی تو ان کی رال ٹپکنے لگی، اور لاکھوں لوگ جو ہے آوازیں دینے لگے، نعرے لگانے لگے کہ الہ الدین زندہ باد، الہ الدین کو ووٹ دو۔ اب جب یہ انہوں نے لپکنا شروع کیا الہ الدین کے محل کی طرف، تو فوراً جو ہے الہ الدین نے تالی بجائی، اور وہ جن ایک آن میں، ایک جو ہے لمحے کے اندر غائب ہو گیا۔
تب جو ہے الہ الدین نے کہا کہ پہلے آپ مجھے ووٹ دیجئے، اس کے بعد میں اس طرح کے محل آپ کو بنا کر دے دوں گا۔ لہٰذا دھڑا دھڑ لوگوں نے جو ہے الہ الدین کو ووٹ دینا شروع کر دیا۔ آگے دیکھیں، یکایک دوسری طرف سے آواز آئی، لوگوں بے وقوف نہ بنو، یہ الہ الدین درزی کا بیٹا تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اصلی جادو تو میرے پاس ہے، جادو کی ٹوپی، سلیمانی ٹوپی۔ مجمع دوسری طرف پلٹ پڑا، جہاں ایک بہت بڑے بینڈ باجے کے ساتھ ایک بہت بڑے چبوترے پر 2 درجن لاؤڈ سپیکر کے سامنے ایک جادوگر سلیمانی ٹوپی ہاتھ میں لیے تقریر کر رہا تھا۔ یوسف، موہن اور شہزادی بھی ادھر چلے گئے۔ وہ کہہ رہا تھا الہ الدین ٹھگ ہے، اسے ہرگز ووٹ نہ دینا، الہ الدین کا چراغ پرانا ہو چکا ہے، اس کا جن بھی بڈھا ہو چکا ہے، اتنے دنوں میں وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب کیا کرے گا؟ اب کہ تم مجھے ووٹ دو کیونکہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی ہے۔ موہن نے کہا، اس ٹوپی میں کیا خاص بات ہے؟ مجھے تو سیدھی سادھی سفید رنگ کی ٹوپی دکھائی دیتی ہے۔ جادوگر نے موہن کی بات سن لی، وہ وہیں چبوترے سے چلا کر بولا، یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اسے پہن کر آدمی یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دیکھو دیکھو سلیمانی ٹوپی کا کمال دیکھو۔ یہ کہہ کر جادوگر نے سلیمانی ٹوپی پہن لی اور مجمع کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ اب صرف اس کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا یہ سلیمانی ٹوپی کا کمال ہے۔ جادوگر نے سر سے ٹوپی اتاری اور اب وہ لوگوں کو نظر آنے لگا۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی غائب ہو سکتا ہے، جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، وہ ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے اور اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے، اس ٹوپی کو پہن کر آدمی وزیر بن سکتا ہے، نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سلیمانی ٹوپی ہے، اس کے سامنے الہ الدین کا چراغ بالکل ہیچ ہے، اسے رگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی جن کو بلانے کی ضرورت نہیں، بس اسے سر پر پہن لیجئے، آپ کے سب کام پورے ہو جائیں گے۔ پھر الہ الدین کے پاس ایک ہی چراغ ہے، لیکن میں نے سب کے فائدے کے لیے ہزاروں سلیمانی ٹوپیاں تیار کرائی ہیں، آئیے مجھے ووٹ دیجئے اور ایک سلیمانی ٹوپی لیتے جائیے، ایک ووٹ ایک سلیمانی ٹوپی۔ لوگ ووٹ دینے کے لیے بھاگنے اور شور مچانے لگے، سلیمانی ٹوپی زندہ باد، الہ الدین کا چراغ مرد آباد۔ یہ تھا دوسرا منظر۔ جب الہ الدین کے چراغ کا معاملہ لوگوں نے سنا اور اسے ووٹ دینے لگے تو پھر جو ہے دوسرے ایک چبوترے سے آواز آئی۔ وہاں ایک جادوگر جو ہے آوازیں لگا رہا تھا کہ آئیے آئیے ادھر آئیے، آپ کو الہ الدین بیوقوف بنا رہا ہے، وہ ایک درزی کا بیٹا ہے، اے لوگوں وہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پاس آئیے، جادو کی ٹوپی اور سلیمانی ٹوپی میرے پاس ہے اور اس کے اندر ایسا کمال ہے کہ جو الہ الدین کے چراغ میں نہیں ہے۔ دوسرا جادوگر یہ کہہ رہا تھا، لہٰذا سارے کے سارے لوگ اس سلیمانی ٹوپی والے جادوگر کی طرف لپک پڑے۔ موہن، شہزادی اور یوسف بھی ان لوگوں کے پیچھے ہو لیے۔ جب جا کر دیکھا تو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر رکھے ہوئے تھے ایک چبوترے کے اوپر، اور لاؤڈ سپیکروں کے سامنے ہے جو ایک جادوگر جو ہے وہ اپنی سلیمانی ٹوپی ہاتھ میں لیے تقریر کر رہا تھا۔ تو موہن نے کہا کہ اس ٹوپی میں کیا خاص بات ہے، یہ تو سیدھی سادھی سفید رنگ کی ٹوپی نظر آ رہی ہے۔ یہ بات جادوگر نے سن لی۔ جیسے اس نے بات سنی وہ چلا کر بولا، یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اسے پہن کر آدمی غائب ہو جاتا ہے، اور ایسے غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ تو دیکھو سلیمانی ٹوپی کا کمال دیکھو، یہ کہہ کر اس نے ٹوپی پہن لی۔ جیسے ہی اس جادوگر نے ٹوپی پہن لی وہ فوراً غائب ہو گیا اور صرف اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو، جب یہ ٹوپی انسان پہن لیتا ہے تو وہ فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی نکالی اور فوراً جو ہے لوگوں کے سامنے حاضر ہو گیا، اور اس نے ٹوپی کے فائدے گنائے کہ یہ ٹوپی ایسی لاجواب ٹوپی ہے اور ایسی حیران کن ہے اور ایسی معجزاتی ٹوپی ہے کہ اسے پہن کر آدمی غائب ہو جاتا ہے اور جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے، بغیر ٹکٹ کے کہیں بھی جا آ سکتا ہے، اور اسے کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے، نوکری حاصل کر سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس ٹوپی کے سامنے
الہ دین کا چراغ بالکل ہیچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الہ دین کا چراغ جو ہے صرف ایک ہے، لیکن میں نے ہزاروں ٹوپیاں اس طرح کی تیار کر رکھی ہیں۔ جو شخص مجھے ووٹ دے گا میں اس شخص کو یہ ٹوپی انعام میں دینے والا ہوں۔ لہٰذا الہ دین کے چراغ نے آج تک جو ہے کام تمہارا کوئی کیا نہیں ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا چراغ پرانا ہو چکا ہے، اور اس چراغ سے نکلنے والا جو جن ہے وہ جن بھی اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ لہٰذا تمہارے کام الہ دین کے ذریعے سے اب زیادہ دیر تک بننے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میری اس ٹوپی کا کمال دیکھو، اور اگر آپ اپنے فائدہ چاہتے ہو، آپ اپنی بھلائی چاہتے ہو، آپ اپنی ترقی چاہتے ہو، تو آئیے مجھے ووٹ دیجئے اور ایک سلیمانی ٹوپی حاصل کیجئے، اور اپنی زندگی کے سارے سکون اس ٹوپی کے ذریعے سے حاصل کیجئے۔ یہ باتیں سن کر لوگ ووٹ دینے کے لیے سلیمانی ٹوپی کی طرف بھاگنے لگے اور نعرے لگانے لگے، سلیمانی ٹوپی زندہ باد، الہ دین کا چراغ مرد آباد۔ اس کے بعد دیکھیں، ہا ہا ہا، تیسرے چبوترے سے ایک زور کا قہقہا بلند ہوا۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ وہاں ایک اور جادوگر سر پر سفید کاغذ کی ٹوپی رکھے، سفید کاغذ کا کوٹ پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہاتھ میں اخبار لیے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دوستو یہ سلیمانی ٹوپی والا بہروپیہ ہے، بہروپیہ، یہ خود تو ووٹ لے کر غائب ہو جائے گا اور آپ کو کپڑے کی ٹوپیاں دے جائے گا، چاہے آپ ان کو سر پر پہنیے، چاہے تھیلی بنا کر گھر لے جائیے۔ دوستو یہ سلیمانی ٹوپی کس کام کی؟ غائب ہو کر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اس جادو کی دنیا میں رہنا ہے تو سچا جادو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے اور سچے جادوگر کو اپنا بادشاہ بنائیے۔ مجھے دیکھیے، میرا جادو کسی کو غائب نہیں کرتا، کوئی ہوائی محل نہیں دکھاتا، میں ابھی آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جادوگر نے انگلی سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، کہو تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، مجھے اپنی زمین میں کنواں چاہیے۔ جادوگر نے اپنے چبوترے پر پڑے کاغذ کے انبار میں سے ایک بڑا سا کاغذ نکالا اور اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونکا اور اس آدمی کو دیا۔ یکایک اسے اپنے بنجر کھیتوں کے بیچ میں ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں پر رہٹ چلنے لگا، پانی فوارے کی طرح نکل کر کھیتوں کو سیراب کرنے لگا۔ آدمی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے دیکھا اس کے جھونپڑے سے اس کی بیوی نکلی، پانی کا گھڑا لیے ہوئے۔ بیوی نے مسکرا کر خاوند کی طرف دیکھا اور خاوند اسی وقت وہ کاغذ ہاتھ میں لے کے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، مجھے میرا کنواں مل گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جادوگر نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے کہا، ہمارے قصبے میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ جادوگر نے کاغذ کا دوسرا پرزہ اٹھایا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پرزہ اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ آدمی اسی وقت وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ کہہ رہا تھا، ہمیں اسکول مل گیا، ہمیں اسکول مل گیا۔ پھر کیا تھا؟ مجمع جادوگر پر ٹوٹ پڑا۔ ایک بولا مجھے جوتا چاہیے، جادوگر نے اسے کاغذ کا پرزہ دیا۔ دوسرا بولا مجھے موٹر چاہیے، تیسرا بولا ہمیں اپنے گاؤں میں ایک ہسپتال چاہیے۔ موہن نے یوسف سے کہا، تمہیں کاغذ پر کچھ نظر آتا ہے؟ یوسف نے کہا، مجھے تو سفید کاغذ ہی نظر آتا ہے۔ موہن نے کہا، ممکن ہے ان لوگوں کو کچھ نظر آتا ہو۔ اگر مان لیا جائے کہ انہیں کچھ نظر آتا ہے تو آخر کاغذ ہی پر نظر آتا ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یوسف نے اس آدمی کو بازو سے پکڑ لیا جس نے جادوگر سے جوتا مانگا تھا اور اس سے پوچھا، تمہیں جوتا مل گیا؟ اس آدمی نے بڑے غصے سے کاغذ کا پرزہ یوسف کے منہ کے سامنے لا کر کہا، دیکھتے نہیں ہو مل گیا ہے، یہ دیکھو۔ یوسف کو سفید کاغذ ہی نظر آیا۔ یوسف نے کہا، اگر یہ جوتا ہے تو اسے پہن کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے پیر میں پہننے کی کوشش کی، کاغذ بیچ سے پھٹ گیا۔ چرر کی آواز سنتے ہی جادوگر زور سے گرجا، کوئی حقیقت پسند گھس آیا ہماری جادو کی دنیا میں، اسے جلدی نکالو ورنہ یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ہمارا جادو سب ختم ہو جائے گا۔ اتنا سنتے ہی الہ دین چراغ والا، سلیمانی ٹوپی والا، جادو کے کاغذ والا اور اس کے حمایتی یوسف، موہن اور شہزادی کے پیچھے بھاگے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ یوسف نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے جلدی سے سلیمانی ٹوپیوں کے بنڈل سے 3 ٹوپیاں نکالی
اور انہیں پہن کر تینوں مجمع کے بیچ سے غائب ہو گئے۔ یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے طلبہ، اس کے اندر جو ہے تیسرے جادوگر کی بات بتائی گئی ہے۔ پہلے ہم نے الہ الدین کے بارے میں دیکھا، دوسرے نمبر پر سلیمانی ٹوپی والے جادوگر کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ اب یہ جو جادوگر ہے یہ تیسری طرف قہقہے لگاتے ہوئے اپنے چبوترے پر اپنا بیان دے رہا تھا، اپنی تقریر کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہ ہی الہ الدین کا چراغ تمہارے کام کا ہے اور نہ ہی سلیمانی ٹوپی آپ کے کام کی ہے۔ اگر آپ اپنا فائدہ چاہتے ہو، اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو آئیے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو سچا جادو دکھائیں گے اور سچی سچی حقیقی چیزیں آپ کو ہم دیں گے۔ سلیمانی ٹوپی تو کپڑے کی ٹوپی ہے، وہ سلیمانی جادوگر آپ کو کپڑے کی ٹوپیاں دے کر چلا جائے گا، پھر آپ اس کی تھیلی بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن فائدہ آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی الہ الدین کا چراغ آپ کا کچھ فائدہ کرے گا۔ لہٰذا حقیقی جادو ہمارے پاس ہے، اور اگر آپ اپنا فائدہ چاہتے ہو، آپ اپنی زندگی کی بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو آئیے مجھے ووٹ دیجیے اور اپنا بادشاہ مجھے بنائیے۔ سارے کے سارے لوگ اس طرف لپ کے جس طرف یہ جادوگر جو ہے اپنا بھاشن دے رہا تھا، اپنی تقریر کر رہا تھا۔ کیا تھا اس کے پاس کہ کاغذوں کا ڈھیر جو ہے اس کے قریب جو ہے لگا ہوا تھا، اور وہ ایک ایک کاغذ کا پرزہ ہاتھ میں لے کر لوگوں سے سوال کرتا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے بنجر کھیتوں میں کنواں چاہتا ہوں۔ لہٰذا ایک کاغذ کا پرزہ لے کر اس جادوگر نے کچھ منتر اس کاغذ کے اوپر پڑھا، اور وہ کاغذ جس پر منتر اس نے پڑھا تھا اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اس کاغذ کو تھاما، فوراً اس کو اپنے کھیتوں میں کنواں نظر آنے لگا، کنویں کے اوپر رہٹ چلتی نظر آنے لگی، چاروں طرف جو ہے پانی ہی پانی نظر آنے لگا، پانی کے فوارے ابلتے نظر آنے لگے، اور اس کی بیوی جو ہے اپنے گھر میں سے پانی کا مٹکا لیے باہر آتی دکھائی دی، مسکراتا ہوا اس کو اپنی طرف جو ہے متوجہ کرتی دکھائی دی۔ یہ سارے کے سارے منظر جب اس نے دیکھا تو واقعی بہت خوش ہوا، اور خوشی کے مارے بھاگنے لگا کہ مجھے میرا کنواں مل گیا، مجھے میرا کنواں مل گیا، مجھے میرا کنواں مل گیا۔ پھر جو اس جادوگر نے پوچھا دوسرے شخص سے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے میرے قصبے میں اسکول چاہیے۔ فوراً اس نے ایک کاغذ کا پرزہ اٹھایا اور اس کاغذ کے پرزے پر اپنا منتر پڑھ کر اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لیا، فوراً اس کو اسکول نظر آنے لگا، اور وہ آدمی جو ہے دوڑتا ہوا چلا گیا کہ مجھے میرا اسکول مل گیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے لوگ اس جادوگر کے پاس جاتے اور اپنی مراد اس کے سامنے رکھتے۔ کوئی کہتا کہ مجھے جوتا چاہیے، کوئی کہتا مجھے کار چاہیے، کوئی کہتا مجھے موٹر چاہیے، کوئی کہتا مجھے محل چاہیے۔ جو کوئی بھی امید ہوتی یا جو کوئی خواہش ہوتی، وہ خواہش لے کر اس جادوگر کے پاس جاتے، وہ جادوگر کاغذ کا پرزہ اٹھاتا اور اس کے اوپر منتر پڑھ کر اس آدمی کو وہ کاغذ تھما دیتا۔ اس جادو کا اثر یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنی اپنی مراد اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آتی۔ موہن نے یوسف سے کہا کہ تمہیں کاغذ پر کچھ نظر آتا ہے؟ تو یوسف نے کہا کہ مجھے تو صرف سفید کاغذ ہی نظر آتا ہے۔ موہن نے کہا ممکن ہے ان لوگوں کو کچھ نظر آتا ہو، اگر مان لیا جائے کہ انہیں کچھ نظر آتا بھی ہو تو آخر کاغذ ہی پر نظر آتا ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یوسف نے اس آدمی کو پکڑ کر پوچھا کہ بھائی تمہیں جوتا مل گیا؟ تو وہ آدمی غصے سے یوسف سے کہنے لگا کہ نظر نہیں آتا تمہیں؟ کہ دیکھو مجھے تو جوتا نظر آ رہا ہے، دیکھتے نہیں؟ تو یوسف کہنے لگا اگر یہ جوتا ہے تو اسے پہن کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے جو ہے وہ جوتا پہننے کی کوشش کی، اور جیسے ہی کوشش کی وہ کاغذ کا پرزہ جو تھا وہ پھٹ گیا، چر کی آواز اس کے ذریعے سے آئی۔ جیسے ہی آواز آئی جادوگر نے اس آواز کو سن لیا، اور کاغذ کے پھٹنے کی آواز کو سن کر وہ جادوگر کہنے لگا کون حقیقت پسند گھس آیا ہماری جادو کی نگری میں، اسے جلدی نکالو۔ لہٰذا تمام کے تمام جادوگر ان بچوں کی طرف لپکے، الہ الدین، سلیمانی ٹوپی والا اور جادو کے کاغذ والا، اور ان کے سارے حمایتی موہن اور شہزادی کے پیچھے اور یوسف کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب خیر یہ ہوئی کہ یوسف نے بھاگتے بھاگتے سلیمانی ٹوپی والے جادوگر کے ٹوپیوں کے بنڈل سے 3 ٹوپیاں نکال لی، اور ان ٹوپیوں کو فوراً جو ہے تینوں نے اپنے سروں پر پہن لیا، اور آن کی آن میں وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو سبق تھا بڑا ہی مزیدار سبق تھا جس کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ یقیناً جادو بڑا ہی حیرت انگیز ہوتا ہے، انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، چونکا دیتا ہے،
لیکن حقیقت اس کی ہوتی نہیں ہے کچھ، کہ جادو تو صرف ہوائی قلعہ ہوتا ہے، یا جس طرح سے ایک خواب ہوتا ہے، اس خواب کو صرف آنکھوں کے سامنے دکھا دیا جاتا ہے، یہ صرف جو ہے چالاکی ہوتی ہے، یا نظر بندی کا ایک طرح کا فنڈا ہوتا ہے، یا ایک طرح کا جو ہے جھول ہوتا ہے، یا ایک طرح کا جو ہے الجھاؤ ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں پہ طاری کر دیا جاتا ہے، اسی کو جادو کہتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی بہت سارے جادوگر ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اپنا کمال دکھانے کی کوشش میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے چکر میں لوگوں سے جو ہے لوٹ کھسوٹ کا ماحول گرم کرتے تھے، یعنی لوگوں سے پیسہ اینٹتے ہیں یہ جادوگر کوئی چیز نظر بندی کے ذریعے سے دکھا کر، لیکن اس کی حقیقت کچھ ہوتی نہیں ہے۔ اسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری درسی کتاب کے اندر اس سبق کو رکھا گیا ہے۔ واقعی آپ طلباء کو تمام کو بڑا مزہ آیا ہوگا اس سبق کے ذریعے سے، لہٰذا امید کرتے ہیں کہ اس کے معنی و اشارات بھی آپ جو ہے ذہن نشین کر لیں، اور سبق کے آخر میں جو مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں ان مشق سوالات کو بھی آپ حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اگلے موضوع پر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔